बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 12 दिसंबर हो चुकी है, जुमेरात का दिन है। कुछ दिन गैर हाज़िर रहा हूँ, उसके लिए माज़रत, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे, आपको आइडिया तो होगा जो कुछ हो रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। 26 नवंबर को लेकर जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, ज़मीन से चीज़ें बताई थी या सोशल मीडिया पे इस हवाले से कुछ भी लिखा था, तो उनके लिए ज़रा हालात कुछ मुश्किल हैं, तो इस लिए आगे पीछे थोड़ा बहुत होना पड़ा, तो फिर वो थोड़ी छुट्टी भी करनी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश है कि आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त मार्केट में आई है और लाई गई है, उसके पीछे क्या कहानी है और किस तरह उसने गुज़श्ता जो ख़बर इसी हवाले से दी गई थी उसको झूठ साबित किया है, जिससे पता चलता है कि इन तमाम ख़बरों के मकासद क्या हैं। इमरान ख़ान को किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, किस तरह उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश है और इसके अंदर से क्या चीज़ बरामद करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये तो सबको पता है कि इमरान ख़ान आज तकरीबन 495 या 96 दिन को हो गए हैं जेल के अंदर। वही इमरान ख़ान जिसके बारे में कहते थे कि ये शायद 2-4 दिन क्या हफ़्ता भी नहीं निकाल पाएगा, ये तो नशा करता है, इसका नशा टूटने लगेगा तो ये मिन्नतें करेगा, तरले करेगा। लेकिन 495-96 दिन हो गए हैं और वो शख्स आए दिन मज़ीद सख्त जो है अपना मौक़िफ़ अपना लेता है, डबल डाउन कर जाता है और ऐसे ऐसे बयानात अंदर से आते हैं जिसके बाद लोग कहते हैं कि अगर वो रिहा करना भी चाहें इमरान ख़ान को, तो इमरान ख़ान ख़ुद नहीं चाहता कि वो रिहा हो। तो इमरान ख़ान तो झुकने को तैयार नहीं है। तो इन ख़बरों के अंदर क्या मकासद हैं और मुज़ाकरात की अचानक ये जो बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ उस दिन, उसके बाद जो हालात बने और जिस तरह से डराने धमकाने की कोशिश हुई तहरीक इंसाफ को, जिस तरह से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई और अब अचानक से मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ ख़बर आई थी कि फ़ैज़ हमीद, प्रेस रिलीज़ थी ISPR की तरफ से कि फ़ैज़ हमीद के ऊपर जो है बाकायदा चार्ज शीट जो है वो डाल दी गई है कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या जुराइम हैं उनके आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, मिलिट्री जो उनके एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या जो जुर्म किए हैं, वो सारी तफसील उसके अंदर थी। अब तक आप सुन चुके होंगे। लेकिन इस मौके के ऊपर फ़ैज़ हमीद की यह ख़बर आना, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, यानी इमरान ख़ान को ब्लैकमेल करना। क्योंकि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के जो फ्रंट मैन है फैसल वावडा, उन्होंने फरमाया या कहा, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि जब उनके लिए हम इज़्ज़त के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि इज़्ज़त से पुकारना पड़ता है। ये कुछ मीडिया एथिक्स भी हैं और वैसे भी खैर एथिक्स हैं कि तमीज़ के साथ बुलाया जाए उनको। तो उन्होंने फरमाया कि इमरान ख़ान के लिए मेरी दुआ है कि कम से कम उनको सज़ा हो, उनको फांसी की सज़ा ना हो। तो बेसिकली ये बयान देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनके हामियों को डराना होता है, उनकी पार्टी को डराना होता है या इमरान ख़ान को कि जनाब वाला फैज़ हमीद के अंदर तो बहुत कुछ बरामद हो गया है, उसके तो बड़े ताल्लुकात आ गए हैं। जैसे आज एक ख़बर आई, साफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, वैसे हमें पता है कि वो कितने इन्वेस्टिगेटिव हैं, क्या तहकीकात उनकी होती हैं, व्हाट्सएप की जो चीज़ें आती हैं उसको वो इन्वेस्टिगेटिव कह के चलाते हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट बताई गई कि 60 के करीब सियासतदानों के साथ फैज़ हमीद के ताल्लुकात साबित हो गए हैं और उनमें ज़्यादातर तरीके इंसाफ के हैं। और जो चार्जशीट है उसके मुताबिक फ़ैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद जो है वो जो कुछ किया, सियासतदानों से राब्ते किए, तो वो बेसिकली जो उनका मिसकंडक्ट है या उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि 5 साल अब पाबंदी होती है किसी भी रिटायर्ड शख्सियत, जो ख़ास ओहदों से रिटायर्ड होते हैं, जो बहुत अहम शख्सियात का ओहदा होता है, जैसे DG ISI है, तो 5 साल की पाबंदी है। 2023 के अंदर ये मिलिट्री एक्ट भी तरमीम हुई थी उसके बाद, इससे पहले 2 साल होता था। अच्छा, यानी जो वो हाजिर सर्विस रह के उन्होंने जो कुछ किया उसके हवाले से बातचीत उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन फैज़ हमीद के बारे में फैसल वावडा ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक TV चैनल में उन्होंने कहा कि जी वो जो कुछ करते रहे दौरान सर्विस, तो वो चीज़ अभी शामिल हैं। तो उस पर एंकर ने कहा कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि दौरान सर्विस होने वाली चीज़ें भी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ कि दौरान सर्विस भी जो कुछ किया तो उस हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो बयान है ये बहुत बड़ा है और ये उल्टा गले पड़ सकता है बहुत सारी शख्सियात के, क्योंकि फैज़ हमीद वो वाहिद शख्सियत नहीं है जिसने दौरान सर्विस सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की हो या अपने जो हदूद होती है आइनी और कानूनी उसको क्रॉस किया हो, लोगों के साथ जुल्म किया हो, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की हो, लोगों को माली और जानी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, अपने इदारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। तो फिर ऐसे इतने सारे किरदार हैं, इतने किरदार हैं कि हम गिनते थक जाएंगे और वो उनकी गिनती ख़त्म नहीं होगी। तो फैसल वावडा का ये बयान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से भी कि उन्होंने खुद ही मतलब ये एक आप कह लें कि नो बॉल फेंकी है और उसके ऊपर तो आप इतने छिक्के लग सकते हैं एक ही बॉल पर बार बार कि उसका स्कोर जो है वो फिर गिनने में नहीं आएगा और ये किन के ख़िलाफ़ जाएगा ये भी हम सब जानते हैं
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم آج کل مجبوری ہے کہ ذکر نہیں کر سکتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اشارے اور کنائے سے آپ کو چیزیں بتا سکیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس سے ایک خبر جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب 24 نومبر کی عمران خان نے کال دی تو ان دنوں میں خاص صحافی، خاص دانشور اور وہ فرنٹ مین، انہوں نے کہا کہ جی ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ آنے والا ہے دراصل، اور کچھ نے کہا کہ جی وہ فیض حمید کا فیصلہ آنے والا ہے، دراصل ان کا جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے مکمل ہو چکی ہے، تو جو اب والے صاحب ہیں ان کے ٹیبل کے اوپر فائل موجود ہے، بس صرف دستخط ہونا باقی ہیں، اس لیے عمران خان کو خوف ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، تو عمران خان نے اس لیے 24 نومبر کی کال دی ہے کہ آر یا پار کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش ہے۔ خیر، ہم نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ بہت ہوائی باتیں ہیں، پہلے بھی اس طرح کی کہانیاں چھوڑی جاتی ہیں، ہر چیز کے اندر کنسپیریسی تھیوری نکال کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس خبر پہ پہلے بھی ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن وہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ چیزیں بتا رہے تھے۔ خیر، ان کو جو اکثر خبریں فیڈ کی جاتی ہیں وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے جب اب دوبارہ کال دی کہ 14 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد ہم سول نافرمانی کی جو ہے تحریک اس کو شروع کریں گے، اس کے بعد پھر وہی منجن مارکیٹ میں آ گیا کہ عمران خان جو 14 دسمبر کی کال دی ہے، دراصل اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے اور عمران خان کے بارے میں گواہی آ گئی ہے۔ 9 مئی کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن نکل آیا، انہوں نے بہت ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، ان کے پاس ایسے ایسے شواہد ان کو مل گئے ہیں فیض حمید سے کہ عمران خان نہیں اب بچتا، وہ ملٹری کورٹ میں ہی جائے گا اور جی اس کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ باتیں ہو چکی تھی، ساری کہانی جو ہے نا بیان ہو چکی تھی، اس کے بعد اچانک پریس ریلیز آتی ہے گزشتہ روز کی، جناب فیض حمید جو ہے اس کے اوپر چارج شیٹ فائل کر دی گئی، یعنی جو خبریں ان کو فیڈ کی گئی تھیں وہ خود ہی انہوں نے جھوٹی ثابت کر دی کہ جناب ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، خود ہی انہوں نے بتا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپس میں ان کے کوارڈینیشن بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ اپنا اثاثہ بتایا جاتا ہے اور ان کے تھرو مارکیٹ میں نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ عمران خان مخالف خبریں نکلوائی جاتی ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، بعد میں کوئی پریس ریلیز آتی ہے، کوئی اور خبر آتی ہے یا کوئی اور ان کا ساتھی وہ خبر نہیں لے کے مارکیٹ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میری مانو میں سچ کہہ رہا ہوں، جیسے وہ خرم حمید روکھڑی ہیں، عمران خان کے پرانے اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں، میاں والی سے ہیں اور میجر ریٹائرڈ ہیں وہ بھی، تو آئی پی بی میں آج کل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی فیصل واوڈہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو سچی خبر بتا رہا ہوں، اصل نمائندہ تو میں ہوں۔ تو آج کل آپس میں ان کے لیے یہ بھی لڑائی ہے کہ اصل نمائندہ کون ہے، سچا نمائندہ کون ہے اور جھوٹا نمائندہ کون ہے، تو انہوں نے فیصل واوڈہ کو جھوٹا کہہ دیا، تو فیصل واوڈہ کہتے ہیں کہ جناب میری باتیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، فلاں کی باتیں فارغ ہیں۔ حسن ایوب ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس کے فرنٹ مین ہیں، کس کے ماؤتھ پیس ہیں، تو وہ جس طرح کہتے رہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ فیصل واوڈہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کی جو معلومات ہے وہ درست نہیں ہیں، نون لیگ کہیں نہیں جا رہی ہے، تو سارا کچھ یہیں پہ رہے گا۔ تو حسن ایوب کی خبریں کتنی غلط ثابت ہو چکی ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کہانیاں ہیں مارکیٹ میں، خوف پھیلانے کا ایک ہی مقصد ہے۔ اب فیض حمید کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو ہم دیکھ لیں گے، بلکہ اس پہ تو ہمیں خوش آئند کہنا چاہیے کہ کسی ایک جرنیل کو کم از کم کسی بھی وجہ سے اگر سزا دی جاتی ہے تو ایک روایت تو پڑے گی نا کم از کم، کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی جرنیل کا کورٹ مارشل اس طرح نہیں ہو سکا سیاسی سرگرمیوں کی بنیاد پر، یا اس کو سزا نہیں دی جا سکی۔ ہاں البتہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے یوز کرنا تو پھر یہ مزید ایک برائی ہے اپنی جگہ پہ، کہ آپ سزا صرف اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں، آپ کا مقابلہ ہے ان کے ساتھ، یا کوئی ذاتی رنجش ہے، تو اس لیے آپ اس کو کسی سیاستدان کو پھنسانے کے چکر میں اس کو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی احتساب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اکراس دا بورڈ کریں، پھر اس میں کون کون شخصیات آتی ہیں، ہم میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم نام لے سکیں کہ اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا اس میں کردار ہیں۔ نواز شریف کی پیدائش سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ساری تاریخ قوم کے سامنے ہے۔ ایوب خان بلکہ سب کے سامنے ہے کہ ایوب خان نے کس طرح ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو ایوب خان ڈیڈی کہتے تھے، ایوب خان نہیں سوری ذوالفقار علی بھٹو ڈیڈی کہتے تھے، تو وہ ڈیڈی جس طرح ان کو لے کے آئے، جس طرح ان کی سیاسی پرورش ہوئی، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے وہ جس طرح ہمارے سر پہ مسلط رہے اور قوم آج تک جس طرح پیپلز پارٹی کو بھگت رہی ہے، پھر نواز شریف کو بھگتا، تو یہ پھر بہت لمبی فہرست ہے، یہ بہت آگے تک جائے گی۔ تو جتنی بھی خیر کوشش کر لیں، عمران خان تو ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو علل اعلان بار بار جیل سے یہ بیان دے دیا ہے کہ صرف ایک چیز رہ گئی ہے جو میرے خلاف نہیں ہوئی، اور وہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرتے ہیں، لیکن میں پیچھے پھر بھی نہیں ہٹوں گا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اب میری صرف ایک خواہش ہے کہ میں شہادت کی موت حاصل کر لوں، صرف یہ ایک چیز ہے جو مجھے نہیں ملی، باقی دنیا کی ہر نعمت مجھے مل گئی ہے، رب نے مجھے ہر چیز دی ہے۔ تو عمران خان تو شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈبیٹیبل چیز ہے کہ قوم ان کے لیے کتنا نکلتی ہے کتنا نہیں کرتی، بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ابھی بھی بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں لوگ، لیکن اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ قوم میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، تو اس میں سے اگر 50 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ اپنی کوشش کرتے بھی ہیں تو باقی 24 کروڑ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر اس حوالے سے بڑے سوال اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ قوم ان کو اس طرح ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔
اب اس صورتحال کے اندر آئینی بینچ کا ایک معاملہ، آئینی بینچ کس نے بنایا ہم سب جانتے ہیں، 26ویں ترمیم کیوں ہوئی یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، سب پتہ ہیں چیزیں ہمیں کہ کس نے کروایا۔ اب وہ جس طریقے سے وارداتیں ڈال رہا ہے بڑے طریقے کے ساتھ کہ عوام کو امید دلا کے جناب کہ شاید کوئی آئین اور قانون کی چیزیں کی جانے لگی ہیں اور تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے گا یا عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا، انسانی حقوق کا کوئی ریلیف مل جائے گا، تو یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ عوام کو ان کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا کیا جا سکے، ان کو تھوڑا گمراہ کیا جا سکے، کیونکہ جب ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا، پارا بہت چڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا نیچے لانے کے لیے بہت سارے کریکٹرز مارکیٹ میں اترتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں سسٹم کے اندر سے ہی، عدالتیں کوشش کرتی ہیں کہ نہیں نہیں لوگوں کو نا واپس کول ڈاؤن کرو، ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آؤ، ورنہ اگر عوام کو کوئی راستہ نہ ملا تو پھر تو یہ حالات خرابی کی طرف جائیں گے مزید، اور جس طرح اس وقت ملک میں ہو رہا ہے تو پھر مزید خرابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آئینی بینچ کے تھرو جناب کو چند ایک فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں یا عمران خان کے حق میں، جیسے ملٹری ٹرائل والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ چل رہا ہے اس وقت، تو اس کے اندر بڑے سوالات اٹھائے انہی ججز نے جنہوں نے پی ٹی آئی سے بلہ چھینا، وہی ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر کہا کہ جناب اکثریتی ججوں کا فیصلہ ماننا کسی پہ شرط ہی نہیں ہے، یعنی اپنے ہی ادارے کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی آئین کے خلاف۔ تو اب وہ جناب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو بھی باتیں کریں، میں تو ذاتی طور پہ اس پہ کسی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی بڑے آئین اور قانون کی باتیں کی جا رہی ہیں یا کوئی عمران خان کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارا نیکسس ادارہ جاتی جو ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہو، چھوٹی عدالتیں ہوں یا باقی جو ادارے ہیں، وہ سب مل جل کے عمران خان کے خلاف، اس کی پارٹی کے خلاف، پاکستان کی عوام جو 70-80% عمران خان کے ساتھ ہے، کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس بارے میں آپ کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تھوڑا سا بھی جو ہے نا اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ یار شاید یہ کچھ اچھا کرنے والے ہیں ہمارے لیے، تو امید نہ ہی رکھیں۔ اب مذاکرات جو ہیں جس کا ڈول ڈالا جا رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو کچھ پچھلے دنوں ہو چکا ہے اس ملک کے اندر، جو 24، 25، 26 کو جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے اس کے بعد عوام کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، ادارے بھگائے جا رہے ہیں، مقدمات کیے جا رہے ہیں، سائبر کرائم کے مقدمے قائم ہو رہے ہیں، ایف آئی اے بھاگ رہی ہے کہ یہ بات کیوں کی، یہ سوال کیوں کیا، وہ اتنا پریشر آ چکا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حکومت آہستہ آہستہ اس بات پر آ گئی ہے، اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہہ دیا ہے کہ جی فائرنگ ہوائی ہوئی تھی، یعنی فائنلی ہوائی فائرنگ مان لیا کہ اس وقت حکومتی وزیر نے، اور بہت اہم وزیر ہیں، شریف خاندان کے بہت قریب ہیں، اور ساتھ ہی مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں، ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی تھوڑی چیزیں لے کے آئے، ہم انویسٹیگیٹ کرا لیتے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ بھی بھگدڑ کی وجہ سے بھی اگر کچھ ہو گیا ہے تو حکومت جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، حکومت اس کی تحقیقات کروا لے گی۔ اور ساتھ مذاکرات کا جو ڈول ڈالا گیا اس میں سلمان اکرم راجہ نے بھی مذاکرات کی بات کر دی ہے، شبلی فراز نے بھی کر دی ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی کر دی ہے، اور اسد قیصر جو ہیں ان کی تو ملاقات ہوئی ہے اسپیکر کے ساتھ، ایاز صادق صاحب کے ساتھ، اور وہاں شہباز شریف بھی موجود تھے، ان کی بہن کی جو فوتگی ہوئی ہے اس کے اوپر افسوس کرنے آئے تھے، تو وہاں پہ ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ خبر یہ آئی ہے کہ بات چیت ہوئی ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس کا راستہ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑے ہم کریں گے، عمران خان نے جو کمیٹی بنا دی ہے تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شبلی فراز نے سینٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، ہمیں کوئی راستہ دیا جائے تاکہ سیاسی طریقے سے کوئی حل نکالا جائے، ٹیمپریچر بہت بڑھ چکا ہے۔ اور ادھر فیصل واوڈا جو خاص ترجمان ہیں وہ بھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے۔ اور بشرا بی بی کے خلاف خیر وہ کمپین چلا رہے ہیں کہ پہلے جناب ان کی ترجیح تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہے اس کو چھلنی سے گزارا، ان کو تذلیل کی، ان کی خواتین کی تذلیل کی، اور آج وہ ایک نئی کمپین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی سے عمران خان کو طلاق دلوانی پڑے گی اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ریاست کی ترجیحات کیا ہیں، کہ کبھی جناب نکاح کے اوپر سوالات اور ان کے مطابق تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، سزا دے دی، اب وہی طلاق دلانے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری ریاست کی ایٹمی طاقت جو ہے اس کی یہ ترجیحات ہے اس وقت کہ لوگوں کے یا جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی نکاح، ان کی عدت کا مسئلہ، ان کی شادیوں کا مسئلہ، شادی کرا دو، شادی توڑوا دو، تو یہ ان کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کا کھیل اب آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان آخری مراحل کس طرح سے مطلب سمجھتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ جو بائیڈن ان قریب جانے والا ہے، اب تقریباً دسمبر آدھا گزر گیا اور جنوری 20 تک ٹرمپ نئے عہدے پر آ جائیں گے اور وہ امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ اچھا، تبدیلیاں کچھ اس طرح نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں، جو ثبوتوں کے ساتھ، جو 2 دن پہلے، 1 دن پہلے وہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں، پھر ایک اور انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ہے ڈراپ سائٹ، اس نے جو خبر بریک کی ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر جا کر ان کے فیس بک پہ، ان کے ٹویٹر پہ جا کے اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز ڈسکس نہیں کر سکتے ابھی، کیونکہ ہمیں یہاں رہنا ہے، جو سیدھی بات ہے۔ تو پلیز اس لیے غصہ مت کیا کریں کہ ہم ہر بات کھل کے نہیں کہہ پاتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، یہاں پہ رہ کے ہمیں بات کرنی بھی ہوتی ہے، ہمیں یہاں سروائیو بھی کرنا ہے، ہماری فیملیز بھی یہاں ہیں، ہمارا سب کچھ یہاں ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو اشارے کنائے سے چیزیں بتا دیتے ہیں کہ وہاں سے جا کے آپ چیزیں دیکھ لیا کریں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس وقت کتنا دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر
انہوں نے بھی عمران خان کے لیے آواز اٹھا دی ہے. کینیڈا کی پارلیمنٹ، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ، برطانیہ کی پارلیمنٹ، اور پھر بلنکن امریکہ کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا بھر میں ڈیموکریسی کے خلاف کام کر رہے ہیں، جنہوں نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی ہیں، ان کو سزائیں دی جائیں گی یا ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی، ان کے اوپر ٹریول بین لگائے جائیں گے. ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کیا تھا گزشتہ روز. تو یہ چیزیں ہیں جو تشویشناک بن رہی ہیں اس وقت پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جمہوریت کو قتل کر کے رکھ دیا ہے، ذبح کر کے رکھ دیا ہے، انسانی حقوق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ باتیں عمران خان کو بڑی اچھی طرح معلوم ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں جب ان کے سر سے چھتری اترے گی جو بائیڈن کی، جس نے آنکھیں بند کر کے رکھی، یا بلکہ جس نے ایک باقاعدہ مدد کی ان سب کی کہ جو مرضی ہوتا ہے کرو، کوئی سوال نہیں اٹھایا، یہاں پہ انسان مارے جاتے رہے، تباہ و برباد ہوتی رہی جمہوریت، انسانی حقوق بکھیر دیے گئے پکڑ کے، لیکن جو بائیڈن اندر سے ساتھ میں لے رہے. برطانیہ کی جو ماشاءاللہ جین میریٹ اس وقت موجود ہیں، ان کے اوپر جو سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر ہر برائی میں شامل تھیں، ان پہ سوالات اٹھتے رہے. تو آنے والے دنوں میں یہ چھتری ان کے سر سے اترنے والی ہے. اور امریکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتنا ایکٹیولی کام کیا ہے، وہاں کے پریس کو بریفنگ دی ہے، ان کو وہ بتایا ہے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے ایویڈنس ان کے سامنے رکھے ہیں کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. جو کچھ یہاں پہ گراؤنڈ پہ ہوا پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو کچھ ہوا، تمام رپورٹیں ان کے سامنے رکھی ہیں. اور یہ باتیں عمران خان کو بھی پتہ ہیں کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، اس لیے عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنی مرضی کی ڈیل لینے اور دینے کے لیے، عمران خان کو دبانے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے. فیض حمید والی ڈرایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ملٹری کورٹ لے جائیں گے. حالانکہ اسی رجیم کے کچھ فرنٹ مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اتنی جرت ہی نہیں ہے. اگر یہ ملٹری ٹرائل میں لے گئے نا سابق وزیر اعظم عمران خان، جو انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، دنیا کے اندر ایک ہیرو مانے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. عوام کے ساتھ تو جو کچھ کر رہے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کے ملٹری کورٹ میں لے کے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ جتنی بھی سزائیں سنانے کی کوشش ہو رہی ہے، قریب 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنا دی جائے گی، تو شاخانہ 2 میں سنا دی جائے، تو اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، عمران خان کو دبانا اور دبا کے ان کو اپنی مرضی کی ٹیبل پہ لے کے آنا کہ جناب کچھ لو کچھ دو. یعنی بہتر ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان سے، کیونکہ عمران خان اس وقت اس کے پاس لٹانے کو کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ تھا لٹ لیا گیا اس کا، جیل میں پڑے ہوئے اس کو 500 دن ہونے والے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف؟ اور وہ تو شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ تو کہتے ہیں مجھے شہید ہو جاؤں، پھانسی اگر دیتے ہیں تو وہ شہید ہو جائیں گے نا. تو ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے، دبانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملٹری ٹرائل کر دیں گے تمہارے جناب. وہ جو عمران خان کی بھانجی ہے، اس حسان کی بہن ہاجرہ نیازی، ان کو بھی جناب شامل کر دیا گیا 9 مئی کے کیسز کے اندر. حسان کے ساتھ جس طرح ملٹری کورٹ میں رکھا ہوا ہے یا باقی لوگوں کو. تو ساری کہانیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان سے اپنی مرضی کی ڈیل، یعنی کچھ لو کچھ دو، کہ ہمیں بہتر ڈیل مل جائے عمران خان سے. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کو ویسے تو آفرز کر دی گئی ہیں کہ 10-15 دن 20 دن ہمارے ساتھ طے کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، معاملات بہتر کریں، آپ کو کے پی شفٹ کر دیں گے، آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، آہستہ آہستہ آپ میں مینڈیٹ کی واپسی شروع ہو جائے گی، یا نئے انتخابات کروا دیں گے. تو ہر طرح کی عمران خان کے سامنے ڈورے پھینکے گئے ہیں، لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو منا لے کہ کسی نہ کسی چیز پہ عمران خان آ جائیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں ہوں ہی نہیں غلط، میرے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، تو میں کیوں ان کے ساتھ ڈیل کروں؟ میں کیوں اپنی قوم، اپنی عوام، اپنے چاہنے والے، اپنے سپورٹرز جو ہیں ان کو مایوس کروں، ان کو دھوکہ دوں کہ میں نے اتنا عرصہ جیل بھی کاٹی، انہوں نے ظلم کاٹے، مارے گئے لوگ بیچارے، جانیں ان کی چلی گئیں، ان کی زندگیاں برباد، ان کے خاندان برباد، ان کے کاروبار برباد، تو میں کیوں کروں؟ تو عمران خان اس کے اوپر ڈٹ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ جو ڈول ڈالا گیا ہے، یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے، حکومت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں. یہ جو آہستہ آہستہ اس بات پہ آ گئے نا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، اور اگر کوئی مرا ہے تو ہمارے سامنے لائیں، ہم تحقیقات کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگ بہت نیچے تک پہنچ چکی ہے، زمین گرم ہو چکی ہے، اور سچویشن ان کے قابو میں نہیں رہنے والی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ باقی ہے یا 1 مہینہ باقی ہے، اور اس 1 مہینے کے اندر اگر ڈیل شیل ہو جاتی ہے عمران خان کے ساتھ، چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو بچت ہو جائے گی. ورنہ اس کے بعد پھر جب ٹرمپ آئے گا، اس کے اوپر تو حکومت کے قریبی صحافی یا جو تھوڑے نیوٹرل سمجھے جانے والے صحافی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور اس نے اگر آ کے اپنا ڈنڈا اٹھا لیا تو پھر یہاں کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ پاکستان کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہے. اور بقول خواجہ آصف کہ ہم تو وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، امریکہ نے ہمارے وینٹیلیٹرز لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ IMF کا ہو یا چاہے باقی جتنی بھی فنڈنگز کا ہو یا جتنی بھی GSP+ اسٹیٹس وغیرہ 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 جتنی بھی چیزیں ہیں، تو امریکہ نے وینٹیلیٹر اتارا تو ہم ٹائم فنش ہو جائیں گے. تو اس لیے پریشان ہونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانا بالکل ہی ناممکن کی حد تک کی بات ہے. مطلب ایکسیپشنز آر دیر، کیونکہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی بیوقوفی میں کر جاتے ہیں. لیکن عمران خان کو پھانسی کی سزا یا موت اور اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا فیصل باوڑہ کی طرف ڈرانے کے لیے،
تو یہ ناممکنات والی بات ہے. اتنا بھی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. وہ ایک ہمارے کہاوت ہے نا، خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. باقی یہ آئینی بینچ کس طرف کہانی کو لے کے نکلتا ہے، کیونکہ آج بھی مزید سماعتیں ہونی ہیں بہت امپورٹنٹ. ملٹری ٹرائل والا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد مذاکرات والا جو ڈول ڈالا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس میں کیا کھیل کھیلتے ہیں یا چیزیں نکال کے لاتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. اور حکومت جو ہے وہ کس حد تک آگے بچتی ہے یا گرتی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنی بقا کی فکر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.